अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं, शुक्रिया। इरशाद साहब, आपका जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ। जंग बंदी के इत्तफाक के बाद ये मामलात सामने आए कि अमरीका और ईरान के बीच इस बात पर भी इत्तफाक हो गया है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाएगा। ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनमें से $25 अरब ईरान को दिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो अफजूदा यूरेनियम है, इस मामले को 60 दिन तक मज़ीद जो जंग बंदी की तौसीक़ की जाएगी, इस दौरान ज़ेर बहस लाया जाएगा। लेकिन अचंभे की बात यह है कि अमरीका की जानिब से जनूबी ईरान पे हमला किया गया है, और इस हमले की सेंटकॉम ने तस्दीक भी कर दी है। बज़ाहिर जो जवाज़ दिया गया है सेंटकॉम की तरफ से, वो ये कहते हैं कि मुमकिन तौर पर जो अपने फ़ौजी हैं उनको महफूज रखने के लिए ये हमला किया गया है। और ये उनका ये भी कहना है कि ये जो अटैक किया गया है ईरानी फोर्सेस की जानिब से, जो बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां हैं और मिज़ाइल जो लॉन्च साइट्स हैं, उनकी मौजूदगी के ख़दशे के बायस किया गया है। अब इस हमले के बाद क्या इस हमले के असरात पड़ेंगे जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं या जो सफारतकारी चल रही है, इस पर ये एक बुनियादी नुक्ता है। दूसरी जानिब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है मुस्लिम ममालिक से कि वो जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको उस पर दस्तखत करें, उसका हिस्सा बने। ये भी मुस्लिम ममालिक के लिए खासी चैलेंजिंग सूरत हाल है ऐसे वक्त में कि जब अमरीका और ईरान के बीच कज़िये को समेटने की कोशिश की जा रही थी, तो एक नया जो खिलारा है वो सामने आ रहा है। क्या जो अमरीकी सदर हैं वो अब जो नेतन्याहू की ईमा है उसको भी तस्कीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहीं जो सिलसिला है मज़ीद, क्योंकि इसमें जो स्पॉयलर्स हैं उनके हाथों डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है आज के प्रोग्राम में, इस पर भी बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा बीजिंग, मुश्तरका एलामिया जो सामने आया है, इंतहाई अहम मुलाकातें रही हैं। शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, चीन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, जो MOUs हैं उन पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग से जो मुलाकात की है उसमें जो बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात किए गए हैं, 2025 से 2029 तक का जो एक्शन प्लान है उसको बामी ताउन के साथ वसअत देने पर इत्तफाक हुआ है, और पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। इस दौरे की ऐसे वक्त में जो अहमियत है वो क्या है कि जब इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान अमन की कोशिशों में अपना किरदार अदा कर रहा है। इरशाद साहब, जो ये इस वक्त मंज़र है, और बिलखुसूस पिछले अगर हम 72 या 96 घंटे की बात करें तो दुनिया को एक उम्मीद नज़र आई कि मामलात सुलझने जा रहे हैं। लेकिन दो ऐसे मुतालबात, एक तो जो अब्राहम अकॉर्ड है उस पर दस्तखत करें मुस्लिम कंट्रीज़, और फिर दूसरा जो है वो जनूबी ईरान पे अमरीका की तरफ से हमला, बाज़ाब्ता तौर पे उसकी तस्दीक भी। ये क्या सिलसिला है इरशाद साहब? क्या ये अमरीका किसी फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है और ये फेस सेविंग किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस हमले के बाद मुमकिन तौर पे ईरान का रिएक्शन क्या होगा, जिनकी रेजिलियंस रेजिस्टेंस ने तो मिसाल कायम की है ईरानियों की। अब्बास साहब, अब ट्रंप या ट्रंप के साथी माने ना माने दो चीज़ें सामने आ गई हैं। एक तो ये है कि ट्रंप की नकेल जो है वो नेतन्याहू के हाथ में है, और ट्रंप कोई भी ख़ुद फ़ैसला करने की पोजीशन में नज़र नहीं आते। ये उनकी कोई मजबूरी है, बेबसी है, या ज़हनी कैफियत है। उन्हें जो सदमा पहुंचा है ईरान जंग से, वो 2-3 दिन का प्रोग्राम बना के गए थे, 40 दिन तक सर फोड़ते रहे, असला बारूद गिराते रहे, लेकिन ना वहाँ रजीम चेंज कर सके, ना वहाँ किसी इलाके पर कब्ज़ा कर सके। तेल के कुओं पर कब्ज़े की वो प्लानिंग लेके गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था वेनेज़ुएला के बाद अगर ईरान का तेल भी मेरे हाथ में आ जाए तो मैं फ़ातह आलम बन जाऊँगा। वो भी नहीं हुआ। तो वो जो खिफ़त है और जो शर्मिंदगी है अपनी कौम के सामने, अपने साथियों के सामने, वो उनकी एक ज़हनी कैफियत बन चुकी है। और एक तो ये एक हकीकत सामने आ चुकी है। दूसरा ये है कि वो अपने इक़दामात से, सिर्फ बयानात से नहीं, इक़दामात से ये साबित कर रहे हैं कि वो वाकई शिकस्त खुर्दा हैं। वरना एक फ़ातह जो होता है, या जिसने जंग अपने मकासद के हुसूल के लिए लड़ी हो और मकासद हासिल हो चुके हों,
وہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں نہیں کرتا، وہ جنگ بندی کو ناکام بنانے کے لیے وقفے سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو ناپسندیدہ ہو اور سفارتی آداب کے خلاف بھی ہو اور جس سے جنگ بندی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ 8 اپریل کو جنگ بندی ہوئی تھی، 8 اپریل سے اب تک مسلسل ٹرمپ کی کوشش ہے کہ جنگ بندی ختم ہو جائے، دوبارہ جنگ شروع ہو جائے۔ وہ جنگ شروع کرنا بھی چاہتے ہیں اور جنگ لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جنگ کی دھمکی دے کر یا جنگ کے اشارے دے کر یا چھوٹی موٹی حرکت کر کے ایران کو میں سرنڈر پر مجبور کر دوں گا، جبکہ وہ 40 دنوں میں اگر سرنڈر پر آمادہ نہیں ہوئے، جب ان پر بارود برس رہا تھا، جب ان کے لوگ شہید ہو رہے تھے، ان کے سول انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا تھا، تو اب وہ کیسے وہ کریں گے؟ تو یہ وہ کیفیت ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے پوری عالمی برادری کو ہو رہا ہے، تمام اقوام کو ہو رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں اتار چڑھاؤ کے شکار ہیں، اسٹاک ایکسچینج اتار چڑھاؤ کے شکار ہے، مہنگائی دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے، خود امریکہ کے عوام رو پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں تباہ کر دیا اس شخص نے۔ وہاں $2 پر گیلن کا جو پیٹرول ہے وہ 5-6 پہ چلا گیا ہے، انڈے مہنگے ہیں، جوس مہنگا ہے، روٹی مہنگی ہے، یہ جو روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، خود امریکی کو بھی تکلیف پہنچا رہی ہیں، لیکن ٹرمپ نیتن یاہو کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سامنے ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ابراہیم اکارڈ کی بات اس وقت کرنا جو ہے، سوائے اس کے کہ آپ معاہدے کو سبوٹاج کر رہے ہیں، آپ ان ممالک کو، اس میں پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، مصر ہے، قطر ہے، دوسرے ملک ہیں جو سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور جنگ بندی کے بعد امن معاہدہ ہو، آپ ان سب کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں، ان کو چیلنج، ایک لحاظ سے ان کے سامنے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ ایک تو طرف وہ امن معاہدے کی طرف پیش قدمی کریں، دوسرا اس جو مطالبہ ہے یا ڈیمانڈ ہے یا ایک لحاظ سے فرمائش ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیں، اور جو اسرائیل کی سازشیں ہیں، نیتن یاہو کی سازشیں، اس کو ناکام بنانے کے لیے اپنی انرجی جو ہے ویسٹ کریں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ عجیب و غریب ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ٹرمپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اگر وہ دوبارہ جنگ کی طرف چلا گیا تو میرا خیال ہے ویتنام سے اور افغانستان سے زیادہ ذلت شاید اس کو مقدر بن سکتی ہے۔ ارشاد صاحب، یہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے، اس کی جو نئی پخ لگائی جا رہی ہے، خیر پاکستان کا تو اس پہ موقف بڑا کلیئر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے جو فرمودات ہیں ان کی روشنی میں، اور نہ کبھی پاکستان نے جو آزاد فلسطینی ریاست ہے اور فلسطینی ریاست کا جو دارالخلافہ القدس شریف ہونا چاہیے، اس موقف سے تو وہ پاکستان نے کبھی، کسی بھی حکومت نے کسی بھی دور میں نظر نہیں چرائی، اور آج بھی وہی موقف ہے۔ سعودی عرب سے متعلق بھی ایک اسٹیٹمنٹ میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہے اور انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ اب ایسے وقت میں یہ پخ جو لگا رہے ہیں، اور مسلم کنٹریز کی جو ممکنہ طور پہ جواب ہے وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ ہے، اور یہاں پہ بھی اگر جس کے امکانات زیادہ ہیں کہ یہ بات نہیں مانی جائے گی، تو پھر ٹرمپ کی اور امریکہ کی ساکھ کا کیا رہے گا؟ دیکھیں، اب ٹرمپ کو میرا خیال ہے امریکہ کی ساکھ کا اب کوئی کی فکر ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ وہ یا نیتن یاہو کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہودی لابی کو خوش کرنا چاہتا ہے، زائونسٹ لابی، صہیونی لابی جو ہے، یا اس کے پیش نظر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نیا بیانیہ سامنے لا کر، ایک نیا نیریٹو سامنے لا کر وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اپنی شکست کو، اپنی ناکامی کو، مقاصد کے حصول میں جو اس کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا موضوع اس نے چھیڑ دیا ہے، تاکہ بحث مباحثہ جو عالمی میڈیا پر ہو، عالمی سطح پر ہو، سفارتی حلقوں میں ہو، وہ اس معاہدے پر نہ ہو جس میں امریکہ کی کوئی جیت نظر نہیں آتی یا ٹرمپ کی کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، بلکہ اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے، یہ موضوع چھیڑ کر یا یہ بات کر کے، یہ مطالبہ کر کے، اس کو پتہ ہے پاکستان کی پوزیشن کا پتہ ہے، سعودی عرب کی پوزیشن کا علم ہے، اور اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ 1-2 ملک
کا جو اس حوالے سے نقطہ نظر ہے یا موقف ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ملک تسلیم نہیں کریں گے، لیکن وہ توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ بات کر سکتا ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے۔ اسد صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اسد صاحب، دو ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو ابراہم اکارڈ کو ٹرمپ صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مسلم کنٹریز قبول کریں، اور دوسری جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جنگ بندی کے دوران، مفاہمت کے دوران جنوبی ایران پہ حملہ کیا گیا امریکہ کی طرف سے، جس کی امریکہ نے تصدیق بھی کی ہے۔ اگر اس کو مانیٹری اسپیکٹ میں دیکھا جائے تو ان مطالبات کا اور اس حملے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، ابراہم اکارڈ کا جو ہے وہ اس لیے آیا ہے وہاں سے مطالبہ، کیونکہ امریکہ میں جو زائنسٹ لابی ہے، پرو اسرائیل لابی جو ہے، خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کے اندر، وہاں سے شدید دباؤ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کو معاہدے کو نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ چلتی رہے اور امریکہ اپنی پوری طاقت استعمال کرتا رہے ایران کو بھی تباہ کرنے کے لیے، اور اسرائیل کی یہ بھی خواہش ہے اور امید ہے کہ جب جنگ زیادہ پھیلے گی تو عرب خلیجی ممالک بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے، مسلمان ایک دوسرے کو مار مار کے ستیہ ناش کر دیں گے۔ تو وہ اس کو روکنے کی، اس معاہدے کی خبر کو روکنے کے لیے بہت زیادہ پریشر بلڈ کیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اوپر سے پریشر اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ بہترین چھڑلی چھوڑ دی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وقت آج بھی غزہ کے اندر جینوسائیڈ جاری ہے، 700 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے سو کالڈ پیس ہونے کے بعد۔ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، جو واقعی فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں پر قبضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی پچھلے 2-3 سال کے اندر کوئی 1000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جنوبی لبنان کے اندر اسرائیل اپنا قبضہ بڑھا رہا ہے، سیریا کے پر وہ اٹیک کر چکا ہے، یمن پہ اس نے بمباری کی ہے، ایران کے خلاف وہ جنگ میں ملوث ہے۔ اس صورتحال کے اندر کسی بھی مسلمان ملک کا اور خاص طور پہ پاکستان کا ابراہم اکارڈ سائن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ صرف یہ ایک اخلاقی طور پہ ایک پست حرکت ہوگی، ایک ایسی حرکت ہوگی جس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، لیکن صرف اگر میں پیور نیشنل سیکیورٹی کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لینس سے بھی دیکھوں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ اس جنگ کے اندر 3 چیزیں ہوئی ہیں جنگ کے نتیجے میں۔ ایک تو ظاہر ہے ایران، میرے خیال میں سب مانتے ہیں کہ اس سے زیادہ مضبوط صورتحال میں جس سے وہ آج سے 3 مہینے پہلے تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ دوسری، دنیا کو امریکی طاقت کی لمیٹیشنز نظر آئی ہیں کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، یہ ساری دنیا کے سامنے آشکار ہوا ہے، تو امریکہ کا جو ہوا اور ایک خوف تھا اس کے اندر کمی آئی ہے۔ اور تیسرا، جو پہلے ہی غزہ کے جینوسائیڈ کی وجہ سے مغربی دنیا کے اندر، باقی دنیا کو چھوڑ دیں، مغربی دنیا کے اندر اسرائیل کے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی پچھلے 3 سال سے، وہ پچھلے 3 ماہ میں جو ہے وہ اس سے بھی اور کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو اس وقت تو ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اسرائیل، ان کو سہارا دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ بھی جو کل ہوا ہے، جو انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ہے، ابنا ہرمز کے اندر جو امریکہ نے اٹیک کیا ہے، سینٹ کام کا جو آیا ہے، دیکھیں وہ میرے خیال میں امریکہ کوئی دوبارہ جنگ اس وقت شروع، کم سے کم جہاں پہ ہم آج کھڑے ہوئے، اس وقت کھڑے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ کا پتہ تو کچھ ہوتا نہیں کس وقت کیا کرتے ہیں، ابھی تک وہ دوبارہ جنگ نہیں شروع کرنا چاہتے۔ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ وہ جو آخری 5% امریکہ کے اپنے جو ذرائع وہ کہہ رہے ہیں کہ 95% چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے، 5% باقی ہیں، تو وہ 5% اپنی مرضی کے مطابق کرانے کے لیے وہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک سگنل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر جو ہے ہم تمہارے پر حملہ بھی دوبارہ سے کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اس سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں گے۔ اسد عمر صاحب، یہ 40 روزہ جنگ میں جب وہ کوئی بات نہیں منوا سکے، کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے، کوئی ان کا دباؤ اثر انداز نہیں ہوا، تو یہ چھوٹی موٹی جھڑپوں سے کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ؟ یہ کوئی غلط فہمی ہے، اس کو خبط عظمت ہے، یا کوئی اور وجہ ہے کہ ایک چھوٹی موٹی جھڑپ کریں گے اور مقاصد حاصل کر لیں گے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ
ट्रंप की अमूमी तौर पे भी और खुसूसी तौर पे जंग से जो रिलेटेड है, किसी भी फैसले में आपको मंतक कहाँ नजर आई है? तो सारा होता है पैर होता है। यहाँ पे एक और वजह हो सकती है कि अब ट्रंप को ये लग रहा है कि उसने कोई ना कोई ऐसी कंसेशन करनी जो जाहिर है उसको करनी पड़ेगी, जिससे ये नजर आएगा कि अमेरिका जो है वो कमजोर पड़ गया और उसने कमजोरी के अंदर ये मुआहदा किया है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि थोड़ा सा ये डस डूस करो, इधर मिसाइल मारो, उधर 2 किश्तियां उनकी गिरा दो, और उसके बाद ये जिस वक्त मुआहदा हो उसके बाद तो फिर अमेरिका के अवाम को ये बताओ कि देखो मैंने उनके ऊपर हमला किया था, उनके ऊपर खौफ तारी किया, इसलिए वो ये मान गए हैं। तो ये तो बड़ा जबरदस्त मुआहदा है जो हमने अपनी ताकत से मनवाया है। ठीक। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड है, ये आपका पाकिस्तान में आपका दौर हुक्मरानी था जब ये ट्रंप साहब ने कुछ ममालिक को इस पर आमादा किया था, तो उस वक्त कितना दबाव था पाकिस्तान पर? नहीं, मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव उस वक्त नहीं था। जाहिर है एक उमूमी ख्वाहिश का इज़हार ज़रूर था, लेकिन उस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी जो है वो इतनी एक आज़ादाना पॉलिसी थी, उसके अंदर कोई झोल नहीं था, कोई इबाहम नहीं था, तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद कोशिश भी बहुत ज़्यादा नहीं की गई। अच्छा, आप ये फरमाएं कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, चीन के दौरे के बाद ट्रंप जो है उसका लहजा कुछ तब्दील हुआ, लेकिन 2-3 दिन से फिर उसमें धमकी आमेज़, क्या ये जिस तरह आप बयान कर रहे हैं कि चूँकि वो कंसेशन देनी पड़ रही है, उसको मजबूर है, तो उन पर पर्दा डालने के लिए या उनसे तवज्जो हटाने के लिए वो धमकी आमेज़ लहजा भी, लेकिन आप समझते हैं कि जो माहदे के अब अचानक करीब पहुँच गए हैं 1-2 मुलाकातों के बाद, इसमें चीन का दबाव भी शामिल है और ट्रंप को वहाँ जाके बहुत मायूसी हुई है, या नहीं, ऐसी बात नहीं है? दबाव शायद चीन की तरफ से ना हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये उम्मीद थी कि वो चीन को इस बात पर रजामंद कर लेंगे कि चीन ईरान के ऊपर दबाव डाले कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात के मुताबिक मुआहदा हो जाए, तो वो जाहिर है उनको चीन से ना मिलना था और ना उनको मिला है। उस लिहाज से तो उनको एक हद तक ज़रूर मायूसी हुई होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर मैं देख रहा था, हमें तो बिल्कुल वाज़ेह था, कोई शक ही नहीं था कि चीन की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप अमेरिका का जो मुकामी उनका मीडिया है उसको अगर आप देखते तो उसमें एक बड़ा हवा बनाया जा रहा था कि चीन और अमेरिका की जो मुज़ाकरात हैं उसमें दूसरी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ जो वहाँ से नज़र आएगी वो ये नज़र आएगा कि चीन ये जिम्मेदारी लेगा या उसके अंदर एक कलीदी किरदार अदा करेगा आबना हुर्मुज को खिलवाने के लिए, तो वो वहाँ से उनको नहीं कुछ मिला। ठीक। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ दोबारा चले जाएं तो क्या ट्रंप इस पोजीशन में हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड को यकीनी बनाने के लिए वो इसराइल को मजबूर करें, नेतन्याहू को मजबूर करें कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर आमादा हो जाए? ऐसा वो कर सकते हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल भी ये उनकी रेड लाइन है इजराइल की, वो कभी भी नहीं मानेंगे इतनी आसानी से। इजराइल के साथ देखें, दुनिया को अब तो कोई शक नहीं होना चाहिए ना कि दुनिया की अमन के लिए, दुनिया की खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल है। इसमें तो अब कोई किसी के दिमाग में कोई शक नहीं रहना जाना चाहिए। और ये भी बिल्कुल वाज़ेह है जो अरबों को सिस्टमैटिकली ख़त्म करने की, वो पूरी की पूरी नस्ल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि या तो मार दो या फिर यहाँ से निकल जाएं, ये पूरा इलाका खाली कर दें। और ये उस इलाके की बात नहीं हो रही है जो आज इजराइल है, वो ग्रेटर इजराइल जिसको कहते हैं, वो एक बड़े खित्ते की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें आज से 2500 साल पहले का जो इजराइल था वो दोबारा बनाना है। इस सूरत हाल के अंदर जिस तरीके से साउथ जनूबी अफ्रीका के ऊपर अपार्थाइड का निज़ाम था, तो पूरी दुनिया ने कंबाइन हो के सैंक्शंस लगाए, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ और फिर भी सालों लगे थे, सालों के बाद जाके फिर उस दबाव के अंदर उन्होंने माना था। तो इतनी आसानी से इजराइल ये नहीं गिव अप करने वाला। सही। अच्छा, ये फरमाएं कि आप बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 5, 6 या 7 जून को बजट आ रहा है। एक तो पहले भी हम दबाव का शिकार थे मालियाती हवाले से, माशी हवाले से, लेकिन ये जंग के असरात भी नज़र आ रहे हैं। क्या इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में है कि एक तो टैक्सों का दायरा वसी कर सके इस बजट में, दूसरा आवाम को कोई रिलीफ दे सके?
نہیں، عوام کو ریلیف تو بھول جائیں جی، پچھلے 4 سال میں کوئی ریلیف نہیں ملی تو اب کیا ریلیف ملنے والی ہے؟ جب 5واں بجٹ ہے شہباز شریف صاحب کا، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد دوسرے وزیر اعظم بنے پاکستان کے، جن کو یہ موقع ملا ہے کہ 5 تباتر سے انہوں نے بجٹ پیش کیے ہیں، اور وہ تقریر ابھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں موقع دے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 60 دن میں پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ پچھلے 4 سال کے اندر ہر سال کے بجٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یا جو ٹیکس پہلے سے لگے ہوئے تھے ان کی شرح کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، جس طرح تنخواہ دار طبقے کی جو ٹیکس تھا اس کے اندر ہوش ربا اضافہ کیا گیا، یا جس طرح پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا، یا نئے ٹیکسز لگائے گئے جو پہلے تھے ہی نہیں۔ یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 4 بجٹ میں تواتر سے ایسا ہو، اور پہلے سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 300 سے 400 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے ہیں۔ اب اس کا جواب یہ دیا جائے گا جی کیا کریں، مجبوری ہے، ہم تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں۔ بھائی آئی ایم ایف نے آپ کو روکا ہے کہ جو بڑے پیمانے پہ سمگلنگ ہو رہی ہے، میں بار بار مثال دیتا ہوں، آج کل کی ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر جہاں آپ 24 گھنٹے دن میں وہاں سے لائیو کوریج دے سکتے ہیں، وہ آئی ایم ایف نے ہمیں روکا ہے۔ یہ آئی ایم ایف نے روکا ہے ہمیں کہ بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس نہ لو، یا آئی ایم ایف نے ہمیں روکا ہے کہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے کروڑوں کا کاروبار کرنے والے جو ہیں ان سے ٹیکس نہ لو۔ یہ آئی ایم ایف نے بولا ہے کہ صرف موٹر سائیکل میں پیٹرول جو ڈلاتا ہے بچہ، اس سے 117 روپے لیٹر ٹیکس لو، جو تنخواہ دار ہے اس کا ٹیکس 60 70% بڑھا دو۔ عوام کا ووٹ لے کے نہیں آئی ہے حکومت، ان کو فکر کوئی فاقہ کہ فرق کیا پڑتا ہے کہ عوام ہم سے خوش نہیں ہے، ان کو پتہ ہے عوام پہلے ہی ان سے خوش نہیں ہے۔ سو بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ پھر مشکل بجٹ ہوگا، پھر عوام کے اوپر بوجھ آئے گا، پھر ایک جذباتی تقریر ہوگی، وزیر اعظم کی ایک جذباتی تقریر ہوگی، وہ کہیں گے میں نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلے کیے۔ صحیح جی عباس صاحب یہ فرمائیے، یہ جو اس وقت معاشی حالات ہیں پاکستان کے، ان حالات میں ظاہر آپ وزیر خزانہ رہے ہیں، اگر آپ ہوتے تو آپ کے پاس کیا سجیشن ہوتی، آپ کیسے عوام کو ریلیف دیتے؟ دیکھیں میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ یہ صرف قیاس آرائی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل براہ راست اگر ہم ایک چیز کی دیکھ لیں بالکل جڑے ہوئے جس کی مماثلت ہے۔ جب کووڈ ختم ہوا دنیا میں تو ایک سپلائی شاک آیا، وہ سپلائی لائنز ڈرائی ہوئی ہوئی تھیں، اور تمام کموڈیٹیز کی اجناس کی قیمتیں جو ہیں بڑی تیزی سے بڑھ گئی، اور اس کے اندر پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی، اور پیٹرول کی قیمت اس سے زیادہ پہنچ گئی جتنی آج ہے، اس سے زیادہ قیمت پہنچ گئی اس وقت میں۔ یہ 2021 کے آخر میں، 2022 کی شروع کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کی حکومت تحریک انصاف کی حکومت جو تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو عالمی منڈی میں قیمت بڑھ رہی ہے یہ تو ظاہر ہے اس پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن پیٹرول کے اوپر یا ڈیزل کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ تو ہمارے کنٹرول میں نا، تو وہ ٹیکس ہم کم کرتے چلے گئے۔ مجھے آج تک یاد ہے ایک دن میں پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ آج 0 صفر کر دیا ہے ٹیکس اس کے اوپر، پیٹرول کے اوپر۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ نے ٹیکس کم نہیں کیا، بلکہ 50 روپے لیٹر جو ٹیکس تھا اس کو 117 روپے لیٹر پہ لے گئے، یعنی تقریباً 2.5 گنا کر دیا اس وقت جس وقت عالمی منڈی میں قیمتیں 70% بڑھ رہی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیے اس کا کیا علاج ہے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اگر آپ ہوتے، میں نہیں تھا لیکن تحریک انصاف کی حکومت تھی، بالکل براہ راست مماثلت رکھنے والی چیز ہوئی تھی، اور آپ کو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے ڈیل کیا گیا تھا۔ اچھا، اب کون کون سے شعبے ایسے ہیں جس میں حکومت ٹیکس بیس وسیع کر سکتی ہے؟ آپ نے جاگیرداروں کا ذکر کیا، زرعی ٹیکس کا ذکر کیا، پچھلے سال صوبے بھی اس حوالے سے قانون سازی کر چکے ہیں اور وہ بھی آئی ایم ایف کے دباؤ پر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت ریئل اسٹیٹ سے، جاگیرداروں سے اور یہ جو پرچون فروش ہیں ان سے ٹیکس لینا اس حکومت کے لیے آسان ہے موجودہ حالات میں، اور یہ لے پائیں گے؟ بالکل، آپ نے تینوں بہت ٹھیک نشاندہی کی ایریاز کی جہاں سے بڑا ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے اور نہیں ہو رہا ابھی۔ بڑے جاگیردار ہیں، بڑے ریٹیل کے بزنس والے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کے جو بڑے بڑے ارب پتی نہیں مہا ارب پتی جو لوگ بن گئے ہیں۔ یہ ہیں 3 سیکٹرز ایسے جہاں سے ٹیکس نہ ہونے کے برابر وصول ہو رہا ہے اور جہاں سے لینا چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا قانون تو بنا دیا، جو بائی دی وے قانون کو 25-30 سال سے بنا ہوا ہے، اس کو قانون کو ایک نئی شکل دے دی گئی، قانون تو پہلے سے تھا، ٹیکس کوئی نہیں کلیکٹ ہوا۔ اسی طریقے سے جو بڑی بڑی ریٹیل مارکیٹس ہیں ان سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے آج سے 3 سال پہلے تاجر دوست اسکیم ایک انٹروڈیوس کی گئی تھی۔
اور اسی بجٹ میں جو تنخواہ دار طبقہ تھا اس کی کوئی 60% سے 70% جو ہے وہ ٹیکس ریٹ بڑھا دیا گیا. اس سال جو ہے اضافی ٹیکس، صرف اضافی ٹیکس جو تنخواہ دار طبقے سے لیا گیا وہ 180 ارب روپے تھا، اور جو تاجر دوست اسکیم کے تحت جو ٹیکس جمع کیا گیا وہ 10 کروڑ روپے تھا. ارشاد صاحب، ہائیبرڈ نظام کا کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں، سب کو پتا ہے. جو بھی جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، جو بھی آئین کے اندر یقین رکھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ کیا کیا نقصانات ہیں ہائیبرڈ رجیم کے. لیکن اس کا کوئی فائدہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر اس وقت ریاست کے پاس اتنی طاقت ہے، نہ میڈیا اس کو سوال پوچھ سکتا ہے، نہ پارلیمنٹ میں سوال اٹھ سکتا ہے، نہ عدالت کے اندر چیلنج ہو سکتا ہے، تو پھر یہ عوام کی فلاح کے جو کام ہے اس کے اندر کمزوری کی، پھر وہاں پہ بھی وہ طاقت نظر آنی چاہیے نا. لیکن یہ سوال ہوگا کہ انہی تینوں طبقات سے آپ بھی ٹیکس وصول نہیں کر پائے. میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ریل اسٹیٹ کے اوپر بائی دی وے جو سب سے زیادہ سٹینڈ لیا گیا تھا وہ مفتاح اسماعیل اور میں نے لیا تھا، اور نان فائلر کے اوپر ٹرانزیکشنز کا ہم نے بندش لگائی تھی، اور اتنا بے تحاشا تنقید ہوئی تھی کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور اس کے بعد سے وہ ریورس کر دیا گیا. تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری حکومت بھی اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا کہ کیونکہ تحریک انصاف کامیاب نہیں تھی. تحریک انصاف کو تو یا نارمل کوئی بھی جمہوری حکومت ہوتی ہے، صرف تحریک انصاف نہیں، جب مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ جو پی آئی اے کی بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، یہ پرائیویٹائزیشن کبھی نارمل ایک جمہوری نظام کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. کسی نے بھی جانا تھا اور ایک سٹے آرڈر کے لیے پٹیشن فائل کرنی تھی کہ جی 600 ارب روپے کا قرضہ ہے، وہ اس پی آئی اے کے ادارے کا قرضہ ہے، نجی سرمایہ کار کے سر سے اٹھا کے وہ عوام کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے، اور 5 منٹ میں سٹے آرڈر مل جانا تھا. یہاں پہ نہیں ہوا. تو ایک ایسے حالات ہیں جہاں سے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس طاقت سے اگر عوامی فلاح کے بھی کوئی کام کر دیے جائیں تو ہم پہ دعائیں دیں گے 2-4. ہم دعاؤں کے لیے رہ گئے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا، تھوڑی پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں. اختلافات سامنے آ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ان ملاقاتوں کی بعد میں تصدیق بھی ہوئی ہے. آج ایک ٹی وی نے لگایا کہ 50 کے قریب جو ایم پیز ہیں وہ ناراض ہیں سہیل آفریدی سے. پولیٹیکلی ایک پولیٹیکل پار کے طور پہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اور جو لوگ اس وقت صاحب اختیار ہیں پی ٹی آئی میں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ڈیلیور کر رہے ہیں، کارکنوں کی امنگوں کے مطابق چل رہے ہیں؟ اور اگر نہیں چل رہے تو اسی الجھن میں رہے تو پھر کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، کارکنوں کی امید کے مطابق تو کام نہیں ہو رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت ذمہ داری جن کے پاس ہے تحریک انصاف میں، وہ ان سے کو میں بہتر کام کر سکتا ہوں. ایک انتہائی مشکل حالات کے اندر ان کو ذمہ داری ادا کرنی پڑ رہی ہے. کیا وہ بہترین طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہو سکتا نہ کر رہے ہو، لیکن یہ عمومی حالات نہیں ہیں. اور جو بنیادی مطالبہ ہے ایک تحریک انصاف کے کارکن کا، تحریک انصاف کے ووٹر کا، وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے عمران خان کی رہائی اور ان کی آزادی. اور وہ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے کے اندر، اس وقت تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، یا کوئی اور اگر کوئی لیڈر بننے کا خواہش مند ہے، میرے خیال میں یہ ان کے بھی اس وقت کنٹرول کے اندر نہیں ہے. میں بہت عرصے سے یہی بات کرتا رہا ہوں. دیکھیں، ابھی میں صرف مثال دیتا ہوں. سہیل آفریدی کی خبر نکلی کہ سہیل آفریدی اور بیرسٹر گور جو ہے محسن نقوی سے ملے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا وہ گروپوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، تو لوگوں نے یہ ایک دفاع پیش کیا کہ نہیں، وہ ملے تو تھے لیکن انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، انہوں نے صرف جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اوپر بات کی. اگر میری سمجھ سے باہر ہے بھائی، کیوں نہیں بات کی اگر سیاسی بات نہیں کی؟ اگر وہاں پہ بیٹھے تھے آپ ساتھ، اگر محسن نقوی آپ کے پاس گھر آئے تھے ملنے کے لیے، تو محسن نقوی کو کچھ چاہیے ہوگا نا، اس لیے وہ گھر آئے تھے. تو آپ نے اس کے ریٹرن میں آپ کیوں نہ بات کریں؟ آپ عمران خان کے لیے ان کی صحت کے جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان سے علاج کرنے کا مطالبہ وہاں پہ کیوں نہ رکھیں؟ تو تھوڑی سی سپیس بھی دینی چاہیے لیڈرشپ کو. میرے خیال میں ہر ایک کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. اتنی مشکل وقت میں بھی جو اس وقت لیڈرشپ کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، تو اس پہ اوپر تھوڑا بہت اعتماد ضرور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو فیصلہ کریں ہر فیصلہ اچھا نہ ہو. جی ٹھیک، بہت شکریہ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. جوہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جوہر صاحب، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل اکانومی، سیکیورٹی کارپوریشن
یہ ای کامرس، یہ سب وہ پہلو ہیں جو چین کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان کا جو دورہ ہے، چین میں ملاقاتوں کے نتیجے کے بعد یہ کچھ MOUs اور معاہدے سامنے آئے ہیں، مشترکہ اعلامیہ میں ان کا ذکر ہے۔ اس دورے کا ایسے وقت میں جب پاکستان ایک ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، سیاسی اور سفارتی پہلو کیا ہے؟ اور دوسرا، چین کے ساتھ جو تصویراتی اور معاشی کولیبریشن ماضی میں بھی ہمارا رہا ہے، اس میں جو پاکستان کی کیپیسٹی کا ایشو تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی حد تک اس پہ قابو پا لیا گیا ہے، اسی لیے اتنے یہ میسو MOUs نظر آئے ہیں؟ جی، ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو ہے بڑا اہم دورہ تھا، اور دیکھیں اس میں کیونکہ اس کی اہمیت دو چند ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ بائیلیٹرل جو ہے دو طرفہ جو تعلقات ہیں ظاہر ہے پاکستان چین کے، وہ تو ایک آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے، جو مثالی دوستی ہے، ساری دنیا جو ہے نا اس کو دیکھتی ہے ایک بہت ہی فیکٹر آف اسٹیبلٹی کے طور پہ، سوائے چند ملک جن میں انڈیا ہے یا اسرائیل ہے۔ لیکن جو اہمیت اس کی دوسری ہے، بالکل اس تناظر میں جو اس وقت ایران میں جو کانفلکٹ ہے، جس کا پوری دنیا پہ اثر ہے، پاکستان پہ بھی اور چین پہ بھی، تو اس میں بھی پاکستان کا تو بہت ہی پیوٹل رول ہے۔ اس میں پہلے فیسیلیٹیٹر، پھر اس کے بعد میڈیٹر، اور پھر اب تو میڈیٹر پلس کے طور پہ بھی پاکستان نے جو وہ ایسے موقعوں پہ جہاں پہ بالکل ہی بات بگڑ رہی تھی اس کو دوبارہ بننے کی طرف لے کے آیا، اور ایک بار نہیں 2 بار۔ اور ابھی بھی دیکھیں چین بھی، اس میں چین کی سپورٹ پاکستان کو اس پروسیس میں بھی تھی، اور چین کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس طرح میں کہتا رہا ہوں کہ چین کو لیوریج ایران پہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا جو اس کا بائیلیٹرل جو ہے تعلقات کے زمرے میں، وہ بہت ہی اہم ہے۔ چین پاکستان کے عرصے سے اب سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے۔ ہمارا جو 80% تعاون ہے دنیا میں، کسی ہمارے جو دفاعی شعبہ ہے اس میں 80% جو ایکسٹرنل جو کوآپریشن ہے وہ چین کے ساتھ ہی ہے اس وقت، تو وہ بھی اس لحاظ سے، پھر اسٹریٹجیکلی، پھر بہت سارے اور شعبوں میں بھی ایسے ہزاروں پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیں چین میں ہوا کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، وہاں پہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ایک جو اکنامک ماڈل انہوں نے وہاں پہ جو انٹروڈیوس کروایا ہے، جس کو وہ ہائی ڈیولپمنٹ گروتھ ماڈل کہتے ہیں۔ اب اس میں ہے کیا کہ جو بہت ہی دنیا کی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جس طرح لیٹس سے گرین ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، سیمی کنڈکٹرز ہیں، پھر IT کے شعبے میں ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، پھر اسپیس ٹیکنالوجیز، ایون ایگریکلچر کے فیلڈ میں بھی جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ۔ اور اس میں اس وقت بہت سی ٹیکنالوجیز میں یہ ہو گیا کہ دنیا میں چین یا بالکل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، یا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے۔ ایون یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہیں، جو کہ پہلے بہت آگے ہوتے تھے، وہ اس کے بعد ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں پاکستان کے لیے دیکھیں بہت اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، بکاز پاکستان کے لیے جس طرح CPEC جو تھا وہ پہلے تو ایک انفراسٹرکچر کا منصوبہ تھا، لیکن اب اس میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر آف سکلز امپارٹنگ، اب اس کا جو سافٹ پہلو ہیں ڈیولپمنٹ کے، وہ اس میں زیادہ اہم ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس تعاون جو پاکستان اور چین کا جو تعاون ہے اس کی اب اہمیت پہلے سے بھی زیادہ جو ہے نا دو چند ہے۔ اور لیکن ہماری سائڈ پہ جو آپ نے کیپیسٹی کی ایشوز کی بات کی، اس پہ کام تو ہوا ہے، لیکن ابھی بھی میں بہت زیادہ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن گورننس کے ایشوز ہیں، اکنامک پالیسی کے ایشوز ہیں، جو ہے نا انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، پھر جو ہماری ووکیشنل ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اگر ہم نے وہ ایبزارب کرنا ہے سب کچھ، جو چین کے ساتھ یہ تعاون جو ہمیں اپرچونٹیز پرووائڈ کرے گا، تو پھر ہمیں اپنی سائڈ پہ اپنی کیپیسٹی کو ڈیفینیٹلی اور مزید جو ہے نا بہت سارے پہلوؤں میں بڑھانا ہوگا۔ جوسلم صاحب، یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کی بات، یہ چائنیز بھی ہم سے بات کرتے ہیں جب کوئی انٹریکشن ہو، یہ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 65% نوجوان ہیں، ذہین جوہری جو ہے افرادی قوت ہمارے پاس ہے، آبادی کو چین نے اپنی اسٹرینتھ بنایا، ہماری وہ کمزوری بنتی جا رہی ہے۔ ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں امریکہ سمیت جہاں ہمارے ڈاکٹر جائیں، ہمارے
IT ایکسپرٹ جائیں ان کی بہت مانتا ہوتی ہے، لیکن ہم ان کی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ ہمارے جو بیوروکریٹک رکاوٹیں ہیں یہ اصل وجہ ہے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں، یا ہمارے ہاں کوئی اور فالٹ ہے جس کی وجہ سے نہ ہم چین کے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکے ہیں، نہ اپنی افرادی قوت سے کوئی فائدہ اٹھا سکے ہیں، نہ چین کا جو تجربہ ہے مختلف شعبوں میں اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں؟ جی آپ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک تو بالکل جس طرح میں نے کہا گورننس کے ایشوز ہیں، تو اس میں سب سے بڑا بیوروکریسی کی ریفارم کا. جی ابھی تک ہماری جو بیوروکریسی ہے، میرے خیال ہے جب آپ کو بھی سابقہ پڑتا ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل جو اس کی پروڈکٹیوٹی ہے، جو اس کی ایفیشنسی ہے، خاص طور پہ جب سروس ڈیلیوری کا معاملہ جہاں آ جاتا ہے، بے شک آپ کا سابقہ کہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے پڑھے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے پڑھے، ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ سے پڑھے، جن سے بھی جو ہے کسی بھی ظاہر ہے کہ، اور وہ تو ہر روز کے روز پڑتا ہے سب کا، تو اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ ابھی تک وہ جو ہے نا کلونیل مائنڈ سیٹ، کلونیل ٹائمز کی ابھی تک ریگولیشنز اور رولز پروسیجرز، حتیٰ کہ ابھی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ایون ان لوگوں کے لیے بھی جن کے بہت پاکستان میں ایک اچھی اپنی بھی سٹینڈنگ ہو، کانٹیکٹس ہوں، اس کے باوجود جو ہے نا وہ جو مشکلات دیکھتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ عام شخص کے لیے پاکستان میں ان کے معاملات کیسے حل ہوتے ہوں گے. تو اس میں بہت ہی ایک ڈیپ اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے بیوروکریسی. پھر اسی طرح دیکھیں جوڈیشل سسٹم میں ابھی بھی آپ کے کیسز جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے ہیں جو ہے نا، اور وہ اس میں آپ کا کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس انفورسمنٹ نہیں ہے وہاں پہ، پراپرٹی رائٹس کی انفورسمنٹ بھی جو ہے نا اتنی مشکل ہے. پھر اسی طرح کے مسائل جو ہے آپ کے دوسرے شعبوں میں، تعلیم کے شعبوں میں دیکھ لیں آپ، جو گورنمنٹ کے اگر اسکولز اور یونیورسٹیز کی بات کریں، گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کی بات کریں، صحت کے شعبے میں آپ دیکھیں. اسی لیے دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اس میں دیکھیں ساؤتھ ایشیا دنیا کا اس میں بالکل انڈر ڈیولپڈ ریجنز میں آتا ہے، لیکن ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی پاکستان اس وقت بدقسمتی سے ہم اس میں جو HDI جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو کہا جاتا ہے، اس میں ہم بنگلہ دیش سے نیچے ہیں، انڈیا سے نیچے ہیں، سری لنکا سے نیچے ہیں، مالدیو سے نیچے ہیں. تو مطلب یہ ساؤتھ ایشیا جو دنیا کا ایک بہت انڈر ڈیولپڈ ریجن، اس میں بھی ہم بدقسمتی سے اس وقت بہت ہی نیچے چلے گئے. تو آبادی میں دیکھیں آبادی کا اضافہ اور ایک جنگ آبادی کا فائدہ تب ہوگا جب آپ ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کر سکیں، جب آپ ان کو تعلیم دے سکیں، ان کو ووکیشنل ٹریننگ دے سکیں، ان کی صحت کا خیال کر سکیں. اگر آپ وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر تو وہ لائبلٹی بن جاتی ہے. پھر جب جابس نہیں ہوں گی، جب وہ اس طرح کی صحت اور جو تعلیم کے شعبے میں اپرچونٹیز نہیں ہوں گی، تو پھر تو دیکھیں لوگ پھر تو کئی بار ایکسٹریمزم بڑھ جاتا ہے اس میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت ساری میسو ریفارمز کی ضرورت ہے ان سارے شعبوں. کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کریں اگر، دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم بھی جب تک وہ صحیح کام نہیں کرے گا تو آپ کا تو معاشرہ ہی جو ہے نا ایک وہ صحیح رخ نہیں پکڑ سکتا اس وقت تک. تو بالکل یہ اس لیے یہ جو ہے نا جب تک وہ ہم ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز ان سارے شعبوں میں نہیں کریں گے تو وہ ہم اس وقت تک ہماری وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ ہم وہ ایبزارب کر سکیں چائنا کے ساتھ. اچھا جوہر صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جب کہ ہمارے وزیر اعظم چائنا میں تھے اور لگ یوں رہا تھا پچھلے 48 گھنٹے پہلے یا 72 گھنٹے پہلے کہ جی بس ایران امریکہ جنگ ختم، امن کا دورہ شروع، اس کے بعد جو معاہدہ ہے اس پر دستخط ہونے والے ہیں. اچانک دو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، ایک تو شرلی یا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب ابراہم ایکارڈ پہ مسلم ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور قطر دستخط کریں، اور ساتھ ہی حملہ کر دیتے ہیں جنوبی ایران پر. تو اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں یہ بالکل وہی پالیسی ہے. ایک تو خیر یہ پریشر اینڈ ٹاکس کی پالیسی ہے امریکہ کی، وہ کنسسٹنٹ پریشر رکھنا چاہتے ہیں، اقتصادی تو انہوں نے بلاکیڈ کے ذریعے رکھا ہوا ہے، لیکن باقی بھی اس میں ابھی وہ یہ جتا رہے تھے ایران کو، کیونکہ ان مذاکرات میں دیکھیں ایک طرف تو وہ ابراہیم اکارڈز کا ذکر آ گیا کہ جی وہ آپ جوائن کریں، جو ٹرمپ نے کہا سب کی توجہ اس طرف چلی گئی. تو اس پہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ وہ ایک سائڈ شو ہے، وہ مین جو ہے چیز نہیں ہے. جو مین نیگوسیشن ہے اس میں ابھی بھی جو معاملات جس کی وجہ سے ساری بات ابھی تک اٹکی ہوئی ہے وہ وہی 2-3 ہیں. جو نیوکلیر کے ایشوز ہیں خاص طور پہ وہ جو ابھی جو امیڈیٹ ہے وہ 440 کلو گرام جو افزودہ یورینیم ہے، اور اس کے ساتھ 2000 کلو گرام اور بھی ہے جو مختلف حد تک وہ 440 کلو گرام تو 60% تک ہے، باقی جو ہے وہ 3 سے لے کے 10% تک ہے. اچھا اس کا معاملہ ہے. دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ جو ان کو فوری طور پہ
اپ فرنٹ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایسٹس انفریز ہوں. وہ کوئی $6 ارب سے $12 ارب کی بات چل رہی ہے. ایران کی خواہش $25 ارب کی تھی. تو یہ جب جو ٹرمپ کی وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ اہم ہے. ابھی ابراہیم اکارڈز کے مقابلے میں جو انہوں نے کہا ہے نا کہ نو ڈسٹ نو ڈالرز. تو نو ڈسٹ، وہ ڈسٹ اس کو کہتے ہیں، وہ یورینیم جو سیدھا ہے اس کو ڈسٹ کہتے ہیں. حالانکہ وہ گیس کی صورت میں سلنڈرز میں ہے اور وہ دفن ہے وہ نتانز اور اصفہان اور فردو کی نیوکلیوسائڈ سے اوپر سے تو انہوں نے تباہ کر دی لیکن نیچے سے انٹیکٹ ہیں. تو وہ معاملہ اہم ہے. دوسرا اپنا ہے ہرمز کا. اپنا ہرمز پہ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ جی ایران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کھول دیں گے اس کو شپنگ کے لیے لیکن وہ ہمارے زیر انتظام ہوگا. تو اس میں کبھی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹول نہیں لیں گے لیکن ہم کوئی سروس چارجز لگا دیں گے. وہ سروس چارجز تو پھر یا انوائرمنٹل چارجز لگا دیں گے تو وہ تو پیٹرول ہی ہو گیا نا ایک قسم کا. تو وہ پھر کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے امریکنس نے ابھی جو ہی اسپیڈ بوٹس ان کی جو ہیں تباہ کی ہیں اور جو وہ والے میزل سسٹمز کچھ تباہ کیے ہیں جو ان کے بالکل اس کی کوسٹ لائن پہ ہیں ابنائے ہرمز کی. تو وہ اس کا مطلب ان کو یہ باور کرانا تھا دیکھیں کہ یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا اس پہ کنٹرول اس طرح سے ہے تو وہ کنٹرول انکنٹیسٹڈ نہیں ہے. ہم اس کو جو ہے نا اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. تو اس پہ ذرا کمپرومائز کریں آپ وہ اپنا ہرمز پہ. تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں بیسیکلی. میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانس سٹیج پہ ہیں نیگوسیشنز لیکن وہ بھی اس حد تک کہ یہ جو شروع کی ایک انڈرسٹینڈنگ فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ جو شروع کا بننا ہے اس کے بعد پھر باقی مذاکرات تو پھر 60 دن میں چلیں گے اور ایک پرماننٹ سیز فائر. لیکن اس میں بھی امریکہ نہیں چاہتا کہ صرف ایسے ہی جب یہ شروع کر دیں جب تک کہ اس میں کوئی بنیادی اصول طے نہ پا جائیں. اور کیونکہ ایران نے یہ واضح کر دیا تھا جو میں کچھ عرصہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ وہ ایک اس شروع میں کنسیشنز دیں گے جب ان کو شروع میں ان کو ملیں گی سینکشنز ریلیف اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے جو پیسے ملیں گے ان کو جو ہے نا ایسٹس انفریز ہوں گے. اب اسی لیے دیکھیں قطر کا اس میں بہت زیادہ ذکر آنا شروع ہو گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قطر کے بینکوں میں پڑے ہیں کافی سارے وہ پیسے جو ان کو مل سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اس وقت اصل معاملہ یہ ہے. اور اس میں وہ جو اس کی ورڈنگ ہے جس کے مارکو روبیو نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ جی اب کاماز کی اور سینٹنسز کی اوپر زور ہو رہا ہے اس وقت. تو وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ امریکن چاہتے ہیں کہ کوئی لینگویج اس میں جو ہے نا ایسی ہو جس کو کہتے ہیں نا بالکل جو ہے نا ایئر ٹائٹ یا واٹر ٹائٹ ہو کہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ بعد میں ایران اس کو ابہام کو استعمال کر کے تو وہ جو ہے نا وہ کہے کہ نہیں یہ تو ہم نے نہیں مانا تھا اس کی انٹرپریٹیشن تو یہ ہے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.